बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको छठी जमात की निगारे उर्दू का सबक नंबर 8 बच्चों के खेल पढ़ाऊंगी और उसकी हम मश्क भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो सबक का नाम है बच्चों के खेल। जैसा कि सबक के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक बहुत दिलचस्प सबक है। ख़ास तौर पर बच्चों की दिलचस्पी इसमें काफ़ी होगी। और इस सबक में हमें ये बताया गया है कि खेल कूद जो है वो जिस्मानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें बच्चों के मुख्तलिफ़ खेलों पर रोशनी डाली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है, जिस्मानी सेहत का दारोमदार रोज़मर्रा काम काज के साथ साथ वर्जिश और खेल कूद पर है। खेल जिस्म को सेहतमंद रखने में मुमद साबित होते हैं। जिस्म सेहतमंद हो तो दिमाग भी ठीक काम करता है, क्योंकि एक तंदुरुस्त जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी में खेलों की बुनियादी हैसियत तस्लीम करते हुए बच्चों को खेल कूद के पूरे मौक़े और सहूलतें फराहम की जाएँ। तो इस पैराग्राफ में हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज देखेंगे। दारोमदार का मतलब है इन्हिसार, रोज़मर्रा रोज़ाना के। उसके बाद ममद का मतलब होता है मुआविन, मददगार। उसके अलावा इसमें कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि जिस्मानी सेहत के लिए रोज़मर्रा के काम काज के साथ साथ वर्जिश और खेल कूद भी ज़रूरी है। यानी कि जिस्मानी सेहत के लिए बच्चों का खेलना, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर वो उसको इस्तेमाल ना करें तो वो उनका दिमाग जो है वो भी डल होना शुरू हो जाता है और उनके हिसाब काम करना छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि उन्हें खेल कूद करने दें ताकि उनका ध्यान भी बटा रहे और साथ में उनकी तवानाई भी सर्फ होती रहे। तो खेल कूद जो है दिमागी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म अगर सेहतमंद होगा तो दिमाग भी ठीक काम करता है और एक तंदुरुस्त जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। क्योंकि अगर हम उन्हें खेलने नहीं देंगे तो उन पे सुस्ती का गलबा रहेगा और इस तरह उनका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी में खेलों की बुनियादी हैसियत तस्लीम करते हुए बच्चों को खेल कूद के पूरे मौक़े और सहूलतें फराहम की जाएँ। यानी कि ये ज़रूरी होता है और खेल कूद से बच्चों में एक तो हार और जीत का सामना करने का हौसला पैदा होता है, क्योंकि खेल में हार और जीत बराबर होती है। यानी कि कभी भी हार सकता है इंसान, कभी भी जीत सकता है। इससे बच्चों में एक जो है बच्चों की तबीयत में एक ठहराव पैदा होता है और उनमें बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा होती है। तो खेल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगला पैराग्राफ है, खेल कूद की ख्वाहिश बच्चों में फितरी तौर पर पाई जाती है, जिसकी तकमील उनके लिए बजा तौर पर बायस मसरत होती है। खेल इंसानी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं। कुछ खेलों का ताल्लुक़ बचपन से और कुछ का लड़कपन और जवानी से होता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तैराकी दुनिया भर में खेले जाने वाले खेल हैं। इसमें मुश्किल बात बायस मसरत, खुशी का बायस, और इसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। यानी कि इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि खेल कूद की ख्वाहिश बच्चों में फितरी तौर पर, यानी कि देखें आप, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो थोड़ा सा चलने फिरने के काबिल होता है, हत्ता कि वो बैठा हुआ होता है, तब भी वो अपनी तरफ से खेल रहा होता है और हम उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ उनकी फितरत में शामिल होती है और इसकी तकमील ज़रूरी होती है और यही उनको खुशी देती है। अगर उनको ऐसा ना करने दिया जाए तो उनकी शख्सियत में एक ख़ास किस्म की कमी रह जाती है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। लिहाजा उन्हें खेलने देना चाहिए। और कुछ खेलों का ताल्लुक़ जो है वो बचपन से होता है, कुछ का लड़कपन और जवानी से होता है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनका अपना खेल होता है, जो लड़कपन में होते हैं वो उनका अपना एक खेल होता है, और जवानी वाले जो हैं वो अक्सर ज़्यादा बड़े खेल खेलते हैं, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तैराकी है, और ये मशहूर दुनिया में खेले जाने वाले खेल हैं। अगला पैराग्राफ है, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट, कुश्ती और कबड्डी यहाँ के मनचाहे खेल हैं। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ किसी ख़ास इलाके या खित्ते से होता है। ये खेल नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। बच्चों के हवाले से कुछ इलाकाई खेल बहुत पुराने और दिलचस्पी के हामिल माने जाते हैं, जिनमें कोकला छपाकी, आँख मचोली
مچولی، گلی ڈنڈا، کبڈی، گڈی گڈا کا کھیل اور ککلی بے حد مشہور ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی اور شہری بچوں میں بے حد مقبول ہیں۔ اب اس پیراگراف میں مشکل لفظ ہیں من چاہے یعنی کہ دل پسند، جو ہمیں اچھے لگیں۔ اس کے بعد ہے مقبول، مشہور، باقی اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ اب اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ، کشتی اور کبڈی یہاں کے من چاہے کھیل ہیں۔ یعنی کہ کرکٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہر گلی، ہر محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کشتی اور کبڈی پنجاب کی سائڈ پہ ہر جگہ جہاں دیکھا جائے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کھیل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی خاص علاقے یا خطے سے ہوتا ہے، اور یہ کھیل نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ کھیل اپنے علاقے سے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے پولو کا کھیل جو ہے وہ چترال سے منسوب ہے اور وہیں سے شروع ہوا ہے اور وہ اب تک نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے کچھ علاقائی کھیل بہت پرانے اور دلچسپی کے عامل مانے جاتے ہیں، جن میں کوکلا چھپاکی، آنکھ مچولی، کوکلا چھپاکی اور آنکھ مچولی خاص طور پہ لڑکیوں کا کھیل ہے، ککلی لڑکیوں کا کھیل ہے، لڑکیاں خوشی سے کھیلتی ہیں، گڈی گڈے کا کھیل یہ ساری لڑکیوں کے کھیل ہیں، اور گلی ڈنڈا اور کبڈی وغیرہ یہ لڑکے جو ہیں وہ خوشی سے کھیلتے ہیں۔ یہ کھیل جو ہیں یہ دیہاتی اور شہری بچوں دونوں میں بے حد مقبول ہیں، یعنی جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں جو ہیں وہ اسی طرح کے کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی اسی طرح کے کھیل کھیلتے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف ہے کوکلا چھپاکی کو کٹ ویلی بھی کہتے ہیں۔ اس کھیل میں بچے دائرے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک موٹے کپڑے کو بل دے کر کوکلا بنایا جاتا ہے، جسے ہاتھ میں پکڑ کر باری دینے والا بچہ بیٹھے ہوئے بچوں کے گرد چکر لگاتا ہے اور کھیل کے مخصوص بول بولتا ہے۔ کوکلا چھپاکی جو مراد آئیے جڑا اگے پیچھے ویکے اودی شامت آئیے۔ پیراگراف کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے، تو پھر چپکے سے کوکلا ان میں سے کسی کے پیچھے رکھ دیتا ہے، دائرے میں بیٹھے ہوئے بچے کو پتہ نہ چلے کہ کوکلا اس کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ باری دینے والا بچہ چکر پورا کر کے اس کے پیچھے پہنچتے ہی کوکلا اٹھا کر اسے مارنے لگتا ہے، اس طرح وہ بچہ ہار جاتا ہے اور باری دیتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر اسے کوکلا رکھنے کا علم ہو جائے تو وہی کوکلا اٹھا کر باری دینے والے بچے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس طرح بھاگنے والا چکر پورا کر کے اس بچے کی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب کوکلا اٹھانے والا باری دیتا ہے اور پہلے والے مخصوص بول دہراتا جاتا ہے۔ اس کھیل میں بیٹھے ہوئے بچوں کا ادھر ادھر دیکھنا قاعدے کی خلاف ورزی ہے، جو ایسا کرے کوکلے والا اس سزا کے طور پر اسے کوکلے سے ضربیں لگاتا ہے۔ پیراگراف میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے، اس میں ایک کھیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کوکلا چھپاکی، اور اس کا دوسرا نام بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو کٹویلی کہتے ہیں، اور اس کھیل کے اصول بتائے گئے ہیں کہ کیسے بچے کھیلتے ہیں اور کس طرح باری دیتے ہیں۔ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس کھیل میں بچوں کا ادھر ادھر دیکھنا قاعدے کی خلاف ورزی ہے، جو ایسا کرے گا کوکلے والا اس کو سزا کے طور پر اسے کوکلے سے ضربیں لگاتا ہے۔ تو اس چیز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کھیل سے بچوں کا قاعدے کی پابندی کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، کھیل ہی کھیل میں وہ قاعدے کی قانون کی پابندی کرنا سیکھتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے آنکھ مچولی لک چھپ، شہری اور دیہاتی بچوں کا من پسند کھیل رہا ہے۔ اس کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے، ٹاس ہارنے والا بچہ باری دیتا ہے اور باقی ٹیم چھپ جاتی ہے۔ چھپے ہوئے تمام کھلاڑیوں نے موقع پاتے ہی باہر آ کر ایک مخصوص جگہ کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، جسے پڑ کہتے ہیں۔ باری دینے والا اس پڑ پر نگاہ رکھتا ہے اور چھپے ہوئے کھلاڑیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ جوں ہی کوئی کھلاڑی پڑ کو ہاتھ لگانے آتا ہے، باری دینے والا بچہ بھاگ کر اسے ہاتھ لگانے یا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو پکڑا جانے والا بچہ باری دیتا ہے اور باری دینے والا کھلاڑیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کھیل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں مشکل لفظ من پسند، جو دل کو اچھا لگے یا دل پسند، آغاز، شروع، اس کے علاوہ اس میں کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک کھیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا نام آنکھ مچولی ہے، اور پنجابی زبان میں اسے لک چھپ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ شہری اور دیہاتی دونوں بچوں کا جو ہے وہ من پسند کھیل ہے، اور اس کھیل کے اس میں اصول بتائے گئے ہیں کہ کیسے بچے باری دیتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو صرف بچیوں اور لڑکیوں کے لیے مخصوص ہیں، مثلا لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں اور کھیل ہی کھیل میں سلائی کڑھائی، بچوں سے پیار کے طریقے
اور شادی بیاہ کی رسومات سیکھ کر گویا گرداری اور آئندہ زندگی کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ککلی بھی چھوٹی بڑی بچیوں کا دل پسند کھیل سمجھا جاتا ہے۔ ککلی ڈالتے ہوئے بچیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور پاؤں سے پاؤں ملائے ایک دائرے کی شکل میں تتلیوں کی مانند نظر آتی ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بول بھی دہراتی جاتی ہیں، ککلی کلیر دی پگ میری ویر دی۔ اب اس میں بھی کوئی اتنا خاص مشکل لفظ نہیں ہے، اس میں بچیوں کے کھیلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ بچیاں جو ہیں وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں اور کھیل ہی کھیل میں جو ہے وہ گرداری سیکھتی ہیں۔ یہ بچیوں کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ شروع سے جو ہے وہ برتنوں کا کھیل اور گڑیوں کا کھیل یہ بڑی دلچسپی سے کھیلتی ہیں، اور ان کا دھیان جو ہے وہ شروع سے ہی گرداری کی طرف ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ککلی بھی کھیلتی ہیں۔ ککلی بھی ایک خوبصورت اور لطف اندوز ہونے والا کھیل ہے جس میں بچیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پاؤں سے پاؤں ملائے ایک دائرے کی شکل میں تتلیوں کی مانند نظر آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بول بھی دہراتی جاتی ہیں، ککلی کلیر دی پگ میری ویر دی، یعنی کہ اس سے انہیں بہت خوشی ملتی ہے اور وہ خوشی سے لطف اندوز ہو کر کھیل رہی ہوتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے کھیل ہیں لیکن حقیقت میں ان کھیلوں سے تفریح کے ساتھ ساتھ جسمانی، ذہنی اور اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کھیل کود سے اعصاب پر خوشگوار اثر پڑتا ہے، بچے سردی، گرمی، سخت محنت اور جسمانی تکالیف کو آسانی سے برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے، بچے انہی کھیلوں کی بدولت افہام و تفہیم کے جذبے سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مشکل لفظ ہیں، اعصاب کہتے ہیں پٹھوں کو، خوشگوار، اچھا، اس کے بعد ہیں چاق و چوبند، تیز تراز، افہام و تفہیم، صلح صفائی۔ اب اس پیراگراف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کھیل چاہے دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بچوں کی تفریح کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ کھیل کود سے ان کے اعصاب جو ہیں وہ ان پر اچھا اثر پڑتا ہے، بچے سردی، گرمی، سخت محنت اور جسمانی تکلیف کو آسانی سے برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے کھیل میں گرتے ہیں یا انہیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر کے دوبارہ پھر سے کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سے ان کے برداشت کے جذبے میں فروغ حاصل ہوتا ہے اور وہ برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے، یعنی کہ کھیل کود سے انسانی وجود مضبوط اور تیز تراز رہتا ہے، سستی نہیں غلبہ کرتی۔ اسی طرح بچوں کے انہی کھیلوں کی بدولت افہام و تفہیم کے جذبے سے آشنا ہوتے ہیں۔ جیسے بچے اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے لیکن پھر وہ آپس میں افہام و تفہیم کر لیتے ہیں، یعنی کہ صلح صفائی سے کام لیتے ہیں اور درگزر کے جذبے سے آشنا ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، موجودہ دور میں کھلی اور آزاد فضاؤں میں کھیلے جانے والے روایتی کھیلوں کی جگہ اسکرین پر کھیلے جانے والے جدید کھیلوں نے لے لی ہے۔ ان کھیلوں سے تفریح تو مل جاتی ہے لیکن یہ ہماری زندگی کو گھٹن زدہ اور سست بنا دیتے ہیں۔ انسان فطری طور پر کاہلی اور سستی کی طرف مائل ہے، یہی وجہ ہے کہ بچوں کے مزاج، رجحانات اور ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں۔ اس پیراگراف میں کوئی اتنا خاص مشکل لفظ نہیں ہے، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے موبائل پر مصروف ہوتے ہیں، وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو سست بنا دیتی ہیں، اور ویسے بھی فطری طور پر انسان کاہلی اور سستی کی طرف مائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے مزاج اور رجحانات اور ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں، یعنی کہ ہر بچہ اب یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ٹیب ہو، موبائل ہو، اور یہ چیزیں بچوں کو خطرناک حد تک مشکل کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ سست ہوتے جا رہے ہیں اور دوسرا ان کے ذہنوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے آخری، ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کھیلوں کا مطلب تفریح اور جسمانی ورزش ہے۔ صدیوں سے کھیلے جانے والے ہمارے روایتی کھیل ہی اصل میں بچوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے ضامن ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ فارغ وقت میں آپس کے مقابلوں کا اہتمام کریں۔ یہ مقابلے نہ صرف ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کرتے ہیں بلکہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مشکل لفظ ہے، ذہن نشین کرنا، ذہن میں بٹھانا، اس کے بعد ہے ضامن، ذمہ دار، اس کے بعد ہے معاون کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔
یعنی کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کھیلوں کا مطلب تفریح اور جسمانی ورزش ہے۔ صدیوں سے کھیلے جانے والے ہمارے روایتی کھیل ہی اصل میں بچوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے ضامن ہیں۔ یعنی کہ جدید طریقے جو بچوں کو گھر میں بٹھا کے ہم لوگ موبائل پکڑا دیتے ہیں یا ٹیب پکڑا دیتے ہیں، تو وہ ان کی دماغ، نظر اور صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہ روایتی کھیل جو ہیں جن میں بچے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنی انرجی صرف کرتے ہیں، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ فارغ وقت میں آپس کے مقابلوں کا اہتمام کریں۔ یہ مقابلے نہ صرف ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کرتے ہیں بلکہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو بچے کھیلوں میں آگے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ عملی زندگی میں بھی ایک اچھے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور افہام و تفہیم سے معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی پڑھائی، اب ہم آگے مشق کریں گے۔ تو اگلے صفحے پہ آئیں۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ تو سب سے پہلا ہے ممد کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ساتھی۔ بجا طور پر، درست طریقے سے، من چاہے، دل پسند، پسندیدہ، گھٹن زدہ، تنگ و تاریک، دم گھوٹنے والے۔ قوت فیصلہ، فیصلے کی طاقت۔ افہام و تفہیم، سمجھنا، سمجھانا، صلح صفائی۔ تفریح طبع، طبیعت خوش ہونا، دل لگی۔ رجحان، میلان، توجہ، جھکاؤ۔ بروئے کار، کام میں لانا۔ ضامن، ذمہ دار، ضمانت دینے والا۔ مائل، راغب، متوجہ، مشتاق۔ اب ہم مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، صحت کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے؟ کھیل صحت کو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے کھیل ضروری ہے۔ آنکھ مچولی کے کھیل کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے؟ آنکھ مچولی کے کھیل کا آغاز ٹاس سے کیا جاتا ہے۔ کھیل کے ذریعے میں انسان میں کون کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ کھیل سے انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے انسان میں افہام و تفہیم کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ کھیل کے ذریعے انسان میں اچھی منصوبہ بندی کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھیل جو ہے وہ دماغ پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بین الاقوامی سطح پر کھیلے جانے والے کھیلوں کے نام لکھیں۔ تو بین الاقوامی سطح پر کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، تیراکی، اس طرح کے کھیل بین الاقوامی سطح پر کھیلے جاتے ہیں۔ کھیلوں کی اہمیت پر ایک پیراگراف لکھیں۔ کھیلوں سے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ کھیل ہی کھیل میں بچے جو ہیں وہ اپنی رسموں سے اور اپنی روایات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل ذہن پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ کھیل اعصاب پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ کھیل سے جسم تندرست رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ تازہ دم ہونا۔ تازہ دم ہونا یعنی کہ طبیعت ٹھیک ہونا، خوش ہونا، اچھا محسوس کرنا۔ صبح کی ورزش کر کے میں تازہ دم ہو گئی۔ من چاہے، من پسند۔ من چاہے یعنی کہ جو دل کو اچھا لگے، جو پسند ہو۔ کرکٹ اور فٹ بال لڑکوں کے من چاہے کھیل ہیں فطری طور پر۔ کھیل کی خواہش فطری طور پر بچوں میں شامل ہوتی ہے۔ چاق و چوبند، تیز تراز۔ کھیل کود سے جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ تفریح طبع، تفریح کی ضرورت محسوس کرنا، تفریح کی طبیعت۔ کھیل کود بچوں کی تفریح طبع کے لیے ضروری ہے۔ گھٹن زدہ، گھٹن زدہ سانس گھوٹنے والا، دم گھوٹنے والا۔ تو اس کا ہم جملہ بنائیں گے کہ ہمیں بچوں کو گھٹن زدہ ماحول سے دور رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اعراب لگائیں۔ اعراب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو، جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں اعراب لگانے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کالم الف میں دیے گئے نام مکمل جملوں کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملا کر جملہ کالم جیم میں لکھیں۔ یہاں آپ نے نہ صرف ان کو ملانا ہے بلکہ یہاں کالم جیم میں لکھنا ہے۔ کھیل کود سے اعصاب پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ کوکلا چھپاکی، کٹویلی۔ کوکلا چھپاکی کا دوسرا نام کیا ہے؟ کٹویلی۔ بچے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ ککلی کلیر دی، پگ میرے ویر دی۔ کشتی اور کبڈی لڑکوں کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، سوال ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کھیل کود کے بعد بچے ہو جاتے ہیں سست، تھکن کا شکار، تازہ دم، بور، تازہ دم ہو جاتے ہیں۔
کھیل کود سے خوشگوار اثر پڑتا ہے چہرے پر، اعصاب پر، ٹانگوں پر، دل پر، اعصاب پر۔ لڑکیوں کا پسندیدہ کھیل ہے گلی ڈنڈا، ککلی، آنکھ مچولی، کوکلا چھپاکی، ککلی۔ اس کے بعد ہے کھیل کی بدولت بچے اشنا ہو جاتے ہیں، افہام و تفہیم کے جذبے سے، ادب و آداب کے اصولوں سے، اسپورٹ مین اسپرٹ سے، ہلے گلے سے، افہام و تفہیم کے جذبے سے۔ سبق کے متن کے مطابق درست بیان ہے۔ انسان فطری طور پر قائلی اور تن آسانی کی طرف مائل ہے، انسان فطری طور پر چستی اور جفاکشی کی طرف مائل ہے۔ تو انسان فطری طور پر قائلی اور تن آسانی کی طرف مائل ہے۔ اگلا سوال ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ مشاغل، مشغلہ، جذبہ، جذبات، رجحانات، رجحان، افہام، فہم، موقع، مواقع، اوقات، وقت۔ کھیل کود کے فوائد بیان کریں، جیسے ہم نے پیچھے بھی لکھا ہے کہ کھیلوں کی اہمیت پر پیراگراف لکھیں، تو یہاں آپ نے کھیل کود کے فوائد پیچھے پڑھائی سے دیکھ کر لکھنے ہیں۔ سادہ اور مرکب جملے، وہ اسکول نہیں گیا، وہ بیمار تھا، یہ دو سادہ جملے ہیں۔ جب ان جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا جائے تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اب یہ مرکب جملہ ہے، وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار تھا، یا دو سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، ورنہ، کیونکہ، مگر، جو، اس لیے، پھر لگانے سے مرکب جملہ بنتا ہے۔ احمد نے میچ کھیلا، احمد میچ جیت گیا، تو اس کا مرکب جملہ کیا ہوگا کہ احمد نے میچ کھیلا اور جیت گیا۔ یعنی کہ آپ نے اس میں ہیلپنگ وربز لگانے ہوتے ہیں اور ان کو جملوں کو ملا کے لکھنا ہوتا ہے۔ اب نیچے سوال دیا گیا ہے کہ نیچے دیے گئے سادہ جملوں کو مرکب جملوں میں لکھیں۔ پہلا ہے دل لگا کر محنت کرو فیل ہو جاؤ گے، تو اس کے اندر ہم کون سا ورڈ استعمال کریں گے تاکہ یہ مرکب جملہ بن جائے؟ اس میں لکھیں گے کہ دل لگا کر محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ دوسرا ہے وہ وعدہ تو کرتا ہے وہ یاد نہیں رکھتا، تو اس میں ہم کیا لگائیں گے؟ وہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن وہ یاد نہیں رکھتا۔ وہ بیمار تھا وہ اسکول نہیں گیا، وہ بیمار تھا اس لیے وہ اسکول نہیں گیا۔ یہ فل سٹاپ کی جگہ آپ جو ہے وہ امدادی الفاظ لگائیں گے۔ ہمیں پڑھنا اچھا لگتا ہے، ہمیں لکھنا اچھا لگتا ہے، تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے کہ ہمیں پڑھنا لکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہو گیا سبق مکمل، آپ نے اسے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔